आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूँ अयाज़ मोरस। प्रोग्राम बातों बातों में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और आप जानते हैं इस प्रोग्राम में आपको हम मुख्तलिफ़ लोगों से मिलवाते हैं। और आज मेरी खुशकिस्मती है कि आज मैं एक वीलॉगर के साथ और सबसे बढ़ कर के जो अदब के हवाले से और मुख्तलिफ़ जो मौज़ूआत के हवाले से उनके हवाले से वीलॉग करती हैं। मेरे साथ आमना एहसन साहबा मौजूद हैं जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे उनकी ज़िंदगी के हवाले से, वीलॉग के हवाले से जो वो बनाती हैं, ख़ास तौर पे अदब के हवाले से जो उनका लगाव है उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच यार। मैं जैसे ज़िक्र किया वीलॉग का, आप भी क्योंकि वीलॉग करते हैं और आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि कितना मुश्किल होता है वीलॉग बनाना। बड़ा आसान लगता है जब हम सामने बैठकर लोग देख रहे होते हैं चीज़ें, लेकिन जब आप उसके पीछे जो सारा रिसर्च वर्क होता है या जो सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट करके, तो मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपका वीलॉग की तरफ रुझान कैसे हुआ और फिर आपने ख़ुसूसी तौर पर अदब के हवाले से कुछ गुफ्तगू और अदब के हवाले से वीलॉग का सिलसिला, ये कैसा सफ़र रहा? अच्छा, इसमें सबसे पहले तो ये है कि जब मैं लिखती थी, मैं पिछले 5 साल से लिख रही हूँ। सही। तो उसमें भी मैंने जो है वो बुक रिव्यूज़ और अदब मेरा फोकस ऑलरेडी था कि मैं कुछ ना कुछ, क्योंकि फ़ीमेल्स कम हैं इस फील्ड में, बिल्कुल, तो मैं कहती थी कि अदब के ऊपर कुछ काम होना चाहिए। फिर मैंने देखा पिछले पूरे साल में 2 सालों से मैं देख रही हूँ कि वीडियो व्लॉग जो व्लॉग है उस पर काफ़ी जो है वो लोग ध्यान देते हैं, उसको देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, पढ़ने की तरफ से थोड़ा रुझान हट रहा है। और फिर जब मैंने सर्च किया थोड़ा सा तो मुझे मेल फिर थोड़े से नज़र आए पाकिस्तान में काम करते हुए अदब पे वीडियो ब्लॉग्स में, लेकिन वैसे जो है वो ख़वातीन तकरीबन ना होने के बराबर है। हिंदुस्तान में मुझे काफ़ी ख़वातीन मिली जो बुक रिव्यूज़ भी कर रही हैं, अदब पे बात भी कर रही हैं, इंटरनेशनली अदब पे भी कर रही हैं, अपने लोकल अदब पे भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बहुत कम ख़वातीन थी। तो फिर मैंने सोचा कि भाई ये करना चाहिए। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये बहुत मुश्किल है। मैं जब अगर कोई बात करता है ना, वो जो डेली लाइफ पे भी व्लॉग्स बनाते हैं या ख़वातीन अगर ब्यूटी एंड टिप्स पे कर रही हैं, तो वो भी मैं कहती हूँ कि उन्हें किसी को कुछ ना कहा जाए इस मामले में, क्योंकि पीछे बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचता है इंसान। सही। तो आप क्या समझते हैं जो इस तरह के मौज़ूआत में रिस्पॉन्स कैसा आता है? क्योंकि हम अक्सर बातचीत जब करते हैं तो ये इस चीज़ का भी हमें एक शिकवा रहता है और इस चीज़ का हमने अंदाज़ा हमें महसूस कर सकते हैं कि आम तौर पे पब्लिक का, लोगों का व्यूअरशिप बहुत कम होती है जब आप अदबी वीलॉग करते हैं या आप जो है वो इस तरह के संजीदा मौज़ूआत पर वीलॉग बनाते हैं, तो रिस्पॉन्स उस हवाले से बहुत कम होता है। आपके समझिए इसकी वजह क्या है? अच्छा, हाँ, रिस्पांस एज़ कम्पेयर टू अदर्स जो जैसे आप देखें, हाँ, बिल्कुल कम खाना बनाना होता है। ज़ाहिर है आपको, हम जब देखते हैं कि ब्यूटी व्लॉग्स जो हैं या कुकिंग व्लॉग्स जो हैं या डेली लाइव्स आजकल बहुत इन जा रही हैं, तो उस लिहाज से हमें जो है वो कम मिलता है रिस्पांस। लेकिन उसकी वजह हमारे यहाँ ये है कि क्योंकि हमारे यहाँ पढ़ने का इतना रुझान नहीं है, हमारे यहाँ पसंद नहीं किया जाता कि हम अगर कोई अदब पे बात कर रहा है तो हम उसको अजीब से हमें महसूस होता है कि पता नहीं कोई उदासी है, कोई प्रॉब्लम है, मतलब हम पढ़ने लिखने को किसी प्रॉब्लम से रिलेट कर लेते हैं कि पता नहीं इसकी ज़िंदगी में कोई मसला है, इसलिए ये इसका दिखाना था इसकी तरफ है। एक और जो आप समझते हैं एक वजह नहीं हो सकती मेरे ख्याल में कि लोगों में मायूसी बहुत है, फ्रस्ट्रेशन बहुत है, ज़िंदगी के हालात से लोग बहुत परेशान हैं और वो इससे एंटरटेनमेंट के ज़रिए वो इससे जो है वो ज़िंदगी से एस्केप चाहते हैं। एग्जैक्टली। और हमारे यहाँ एक और ध्यान है कि हमारे यहाँ ये बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो समझती है कि पढ़ने लिखने से हमारी ज़िंदगी में कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना डेली लाइफ पे पड़ेगा, ना हमारी फाइनेंशियली हालत पे पड़ेगा, तो क्या ज़रूरत है इसकी? बिल्कुल ऐसे। ये जो, क्योंकि मैं ख़ास तौर पर यहाँ ज़िक्र करना चाहूँगा जनाब इकबाल खुर्शीद का, जिनकी वजह से मैं आपसे मिल रहा हूँ। और आम तौर पे हमने देखा है कि ये खैर हम किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे, लेकिन हमारे यहाँ अदीब जो है वो नौजवानों को, यंगस्टर्स को या जो नए आने वाले हैं इस फील्ड में, उनको बहुत कम प्रमोट करते हैं। लेकिन मैं भी इस चीज़ का गवाह हूँ और आप भी, कि इकबाल खुर्शीद एक ऐसे शख्स हैं जो नौजवानों को, कुछ नया करने वाले, ख़ास तौर पे जब वो शुरू इनिशिएट कर रहे होते हैं तो उनको अप्रिशिएट करने वालों में वो बहुत सराहते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह के जो लोग हैं ये हमारी जो सोसाइटी है, हमारे माशरे में और ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए कितने अहम और कितने इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं? पता है, इनका रोल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इकबाल खुर्शीद का आपने नाम लिया, खुरम सुहेल को मैं नहीं जानती, आप जानते हैं या नहीं? खुरम सुहेल हैं, वो ख़ुद भी बहुत अच्छा लिखते हैं और उन्होंने भी एक दोस्त की हैसियत से भी मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया है। और चंद एक लोग हैं ये जिन्होंने मुझे, एक बार होता है ना कि इंसान, दोनों मेरा भी इनसे ताल्लुक़ है और बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं, व्यूअरशिप आपको अगर नहीं मिल रही होती ना कभी, तो आप बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिसहार्ट हो जाते हैं।
تو وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو آپ کو پیچھے سے پش کرتے رہتے ہیں کہ نہیں یار یوں کر لو یوں کر لو یوں کر لو، لیکن چلنا ہے، آئیڈیاز بھی دیتے ہیں. اور ایسا انسان ہی جو ہے نا، اور پھر جب آپ کی زندگی میں کوئی ایسا انسان ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی میں سمجھتی ہوں آپ بھی آگے اس کو ٹرانسفر کرتے ہو. اب کوئی اگر ادب کے بارے میں مجھ سے بات کرتا ہے یا کسی مسئلے کو ڈسکس کرتا ہے تو میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں اس کو زیادہ سے زیادہ موٹیویٹ کر سکوں. تو ایک تو یہ فرق پڑتا ہے کہ ہم کام کر پاتے ہیں ان کی گائیڈنس سے، اور دوسرا یہ فرق پڑتا ہے کہ ہم آگے بھی لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں. صحیح. ایک اور جو جس کا آپ نے شروع میں ذکر کیا ہے کہ خواتین ادب کے جو ویلاگ ہیں ان میں بہت کم ہیں، اور ویسے بھی ہم نے دیکھا کہ جو ابھی تک ہماری میڈیا انڈسٹری میں جتنا خواتین کو آنا چاہیے تھا، جو ہماری ایجوکیشن یا ہماری آبادی کے لحاظ سے جتنا بڑا ان کا نمبر ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ابھی تک جو لڑکیاں ہیں یا خواتین ہیں اس فیلڈ میں بہت کم ہیں؟ اچھا، پاکستان کے حوالے سے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارا دراصل جو خواتین ہیں ان کو جیسے ہی وہ مطلب کہتے ہیں نا کہ کچی عمر سے ہی یا جیسے ہی وہ ہوش سنبھالتی ہیں، انہیں بس یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک مقصد ہے شادی کرنا. بالکل. اب نہ وہ تعلیم پہ اس طرح فوکس کر پاتی ہیں. ایسا نہیں ہے، پاکستان میں بھی بہت اب خواتین کو میں ہر فیلڈ میں آگے دیکھ رہی ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ وہی بچیاں ہوتی ہیں زیادہ تر جو زبردستی گھر والوں کو منا کے آگے اس حال تک پہنچی ہیں. اور میرے پاس بہت ساری ایسی سٹوریز ہیں. تو ہمارے یہاں کیونکہ یہ کہا ہی نہیں جاتا ہے، یہ سمجھایا ہی نہیں جاتا ہے بچیوں کو کہ آپ کی زندگی کا رب پاک نے آپ کو پیدا کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی مقصد ہے. بالکل. اسی طرح مرد کا بھی ہے اور عورت کا بھی ہے، لیکن کیونکہ ہم عورت کو ایک اسکیچ میں ہم فٹ کر دیتے ہیں کہ بھئی آپ نے صرف یہی کرنا ہے، آپ کی یہی زندگی ہے کہ آپ نے بس آپ کے لیے کچا سا رشتہ ڈھونڈا جائے گا، آپ نے شادی کرنی ہے اور بس اب وہاں سے مر کے ہی اٹھنا ہے. بالکل. تو اس کو یہ سوچتی ہی نہیں ہیں بہت ساری خواتین. ہمارے یہاں حد سے حد اگر جو ڈائریسٹ ہوتے ہیں وہ پڑھ لیے تو پڑھ لیے، ورنہ ہمارے یہاں خواتین کا اب ظاہر ہے وہ تعلیم کی طرف ہی نہیں ہے، تو پھر لٹریچر کی طرف تو آتے آتے بہت دیر لگتی ہے. ایک اور فیکٹر آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ کیونکہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ابتدائی طور پر آپ کو کوئی اتنی خاص فائنینشیل گین بھی نہیں ہوتے، تو جب آپ اتنا ٹائم سپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اتنی ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں، گیجٹس اس کے لیے لے رہے ہیں، چیزیں لے رہے ہیں، اکوپمنٹ لے رہے ہیں، تو فیملی کی طرف سے جب آپ کو تو پتہ ہوتا ہے کہ آپ یہ اچھا کام کر رہے ہیں، تو فیملی کی طرف سے رسپانس کیونکہ وہ فائنینشیل گین نہیں ہوتا تو ان کی طرف سے اچھا بھائی اس سے کر کے ملے گا کیا، تو وہ لمحہ کیسا ہوتا ہے، کیسے گھر والوں کو فیملی کو سمجھایا جا سکتا ہے؟ میں اس معاملے میں جو ہے وہ لکی اس طرح رہی کہ مجھے پہلے نہ میری والدہ صاحبہ نے اس طرح انہوں نے بھی میرا بہت ساتھ دیا، اور پھر جب میں نے یہ اپنے سسرال میں شروع کیا تو ان سب نے بھی اس کو اپریشیٹ ہی کیا. مطلب مجھ سے کسی نے یہ سوال ہی نہیں کیا کہ آپ کو اگلے 5 یا 10 سال میں کچھ فائنینشلی بھی اس سے حاصل ہو سکتا ہے. صحیح. انہیں یہی لگا کہ ہمارے یہاں یہ ایک بہت نئی چیز ہے. میں چنیوٹ سے بلانگ کرتی ہوں، تو ہمارے یہاں خواتین کیا مرد حضرات نہ پڑھنے کا رجحان ہے اور نہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں آنے کا رجحان بہت ہی کم ہے. تو مجھے میرے خاندان نے زیادہ اپریشیٹ کیا ہے. اور ہاں یہ ہے میں ایسی خواتین کو جانتی ہوں جنہوں نے یہ شروع کیا اور اسی مقصد کے لیے کیا. اگر ادب کو لے کے نہیں بھی کیا تو ولاگس شروع کیا اور اسی لیے کیے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی ہیلپ ہو سکے فائنینشلی، اور اس میں کوئی برائی والی بات نہیں ہے. لیکن پھر جو ہے وہ ان کو کچھ حاصل نہیں ہوا، جیسے سال 1.5 سال 2 سال میں، تو مجبوراً ان کو پیچھے ہٹنا پڑا. صحیح. تو ہم نے دیکھا کہ ایک سوسائٹی کا بھی رسپانس ہوتا ہے، خاص طور پر جب خواتین کو جب نے ذکر کیا کہ عام جو ویلاگ ہیں ان پہ تو بہت رسپانس ملتا ہے، لیکن اس طرح کے ادبی جو ہیں اس پہ کم ملتا ہے. تو کہیں یہ فیل نہیں ہوتا کہ شاید میں جو ہے وہ ایک فیمیل ہوں اس وجہ سے بھی میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، یا کیونکہ مردوں کی سوسائٹی بہت زیادہ ان کے لیے آنا جانا ٹریول کرنا باہر نکلنا آسان ہوتا ہے، خواتین کے لیے یہ بھی ایک مشکل ہوتا ہے کہ انہیں کسی کے ساتھ یا کسی طریقے سے ہمارے جو جس طرح کے سوشل نارمز ہے اس میں بھی یہ جانا پڑتا ہے. تو یہ ایک ایکسٹرا چیلنج ہے، اس کو کیسے آپ دیکھتی ہیں؟ ہاں یہ چیلنج ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ہم جتنا مرضی اپنے آپ کو ایڈوانس کہیں یا جتنا مرضی ہم کہیں کہ بھئی ہم بہت آگے جا چکے ہیں، اس کے باوجود ہمارے گھر والے سوچتے ہیں ایک دفعہ کہ آپ کو اکیلا بھیجنا ہے یا نہیں بھیجنا ہے، آپ میرڈ ہیں، آپ ان میرڈ ہیں، گھر والے فکر مند ہوتے ہیں. تو یہ ایک چیلنج تو ہمارے لیے ہے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے، مجھ سے جب لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کون سی ایپ استعمال کرتی ہیں ایڈیٹنگ میں، یا آپ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے، آواز ہلکی ہے تو کیا ہوا، تو میں کہتی ہوں کہ یار اگلے بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بہت نیچرل ہے. تو اگر میں کچھ نہیں کر پاتی ہوں، میں اپنے وہی وسائل جو میں استعمال کر سکتی ہوں میں وہی استعمال کر کے جو کچھ کر سکتی ہوں میں کروں گی. بیسک چیز یہ ہے کہ ہمیں ہمت نہیں آنی.
یہ مشکل ہے اور یہ بہت مشکل ہے، لیکن بہرحال ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمت نہ ہارے. بالکل، کیونکہ یہ ایک بڑا اہم اور پوائنٹ یہ کہ لڑکوں کے لیے عام طور پر کہ میں اپنی اگر دیکھوں تو مجھے شاید کہیں جانے میں کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا، یا کئی جگہ پر آسانی سے ایکسیس مل جاتی ہے بنسبت خواتین کی. لڑکیوں کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تو ہم اس پہ مزید گفتگو کریں گے. یہاں بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ماسٹر ٹی وی پروگرام باتوں باتوں میں ایاز مورس کے ساتھ، اور آج ہمارے ساتھ آمنہ احسن موجود ہیں جن سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. اور بریک سے پہلے ہم کچھ ادب کے حوالے سے، ویلاگ کے حوالے سے جو چیلنجز ہیں اس پہ بات کر رہے تھے. ابھی جیسے ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا، اور یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کیونکہ جس جگہ پر ہم بیٹھ کے یہ انٹرویو کر رہے ہیں بڑی آئیکونک جگہ ہے، شہر کا، کراچی کا بالکل دل ہے. یہ آپ کا تعلق لاہور سے ہے، پنجاب سے ہے. کراچی ایک ڈیفرنٹ شہر ہے. کیا ڈیفرنٹ محسوس کرتی ہیں آپ لاہور کی زندگی میں اور کراچی کی زندگی میں؟ اچھا، میں دراصل میرا ننہال جو ہے وہ کراچی میں ہوتا ہے، تو میں شروع سے جو ہیں وہ کراچی آتی جاتی تھی، اور اس وقت مجھے ایسا کچھ چینج محسوس نہیں ہوتا تھا. 1 مہینہ رہا اور وہ انجوائمنٹ کی اور واپس چلا گیا. لیکن اب جب میں پریکٹیکلی یہاں آ کے رہنا شروع ہوئی ہوں تو مجھے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر چیز میں فرق محسوس ہوتا ہے، کہ وہ چاہے وہ کھانا ہے، چاہے وہ لہجہ ہے، چاہے وہ لوگوں کا رویہ ہے. مجھے اب لگتا ہے کہ 2 الگ صوبے ہیں، 2 الگ سویلائزیشنز ہیں جو بالکل مختلف ہیں ایک دوسرے سے. جن کی سوچ وہ بالکل، پنجاب کے لوگ بالکل الگ پوائنٹ آف ویو سے سوچتے ہیں، کراچی کے، سندھ کے لوگ ایک بالکل الگ پوائنٹ آف ویو سے سوچتے ہیں. سیاست میں بھی ان کی الگ سوچ ہے. تو مجھے ایسا پہلے سے محسوس نہیں ہوا تھا. جس میں اب یہاں رہتی ہوں تو اور مجھ سے یہ سوال کیا جاتا ہے بار بار کہ یار تمہیں کراچی پسند ہے کہ لاہور؟ اچھا، یہ بھی بڑی مزیدار بات ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کا کمپیریزن نہیں ہو سکتا. بالکل الگ ہے، اور بالکل الگ ہے. اور دوسرا میں کہتی ہوں کہ مجھے لاہور سے میری ظاہر ہے بہت اچھی وابستگی ہے، لیکن ان کو کمپیئر کرنا بے وقوفی ہے. کراچی کو جتنا بڑا ہے، جتنے اس کے الگ مسائل ہیں، الگ اس کی تمام تر جو ہے وہ ڈائیورسٹی بالکل اس کی سب کچھ الگ ہے، تو اس کو لاہور سے کمپیئر کرنا ہی بے وقوفی ہے. بالکل. اور اگر میں نے بھی اس چیز کا، کیونکہ میرا بھی بنیادی طور پہ تعلق جو پنجاب سے ہے، اور گزشتہ 18 سال سے میں کراچی میں ہوں. جب کبھی لاہور میں جاتا ہوں یا پنجاب میں جاتا ہوں تو لوگ یہ سوال ہوتا ہے، اور میں خود اپنے آپ سے بھی کرتا ہوں، تو واقعی بڑا ڈیفرنٹ ہے. کراچی ایک بڑا تیز، اور ایسے یوں لگتا ہے کہ جیسے مشین کی طرح لوگ بھاگ رہے ہیں، اور صبح ساری دنیا جو ہے وہ ایک طرف سے دوسری طرف جا رہی ہے شہر کے، اور آپ کو زندگی کی تیز رفتاری کا احساس ہوتا ہے. لیکن آپ دوسری طرف لاہور میں چلے جائیں، وہاں آپ کو دن کا احساس ہوتا ہے. وہاں آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ دن نکلا ہے، دن گزرا ہے اور شام ہوئی ہے. لیکن کراچی میں آپ کو یوں لگے گا کہ آپ کب اٹھے ہیں، کب دوپہر ہوئی، کب شام ہوئی، کب رات ہوئی، آپ کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا. یعنی اتنا تیز رفتار شہر ہے. لیکن پھر بھی جیسے آپ نے ذکر کیا کہ دونوں کی ڈائیورسٹی، دونوں کا ایک ماحول، کلچر، سب کچھ ڈفرینٹ ہے، ایک ملک ہونے کے باوجود. دوسری جو ہم نے ایک اور چیز کی تھی، ڈیلی لائف میں بہت ساری خواتین ہیں جو اس پہ کام کرنا چاہتی ہیں، ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا چاہتی ہیں، لیکن شاید وہ باہر نہیں نکل سکتی ہیں. ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں، جو لمیٹیشن ہے. وہ گھر پہ رہ کے کچھ زندگی میں کرنا چاہتے ہیں، ٹیکنالوجی کے اس دور میں کچھ ویلیو ایڈ کرنا چاہتے ہیں، کچھ ارن کرنا چاہتے ہیں. ان کے لیے کیا کیا چیلنج اپرچونیٹیز موجود ہیں؟ اچھا، ایک تو ہم بہت ساری خواتین، اگر آپ یوٹیوب تک رسائی رکھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ بہت ساری خواتین، اور وہ کچھ بھی نہیں کر رہی ہیں تو وہ اپنی ڈیلی لائف ہی انہوں نے شوٹ کر دی کہ ہم نے پورا دن کیسے گزارا. اور یہ ایڈکشن ہے یوٹیوب جو ہے. اگر کوئی آپ کی آواز کا، آپ کی شکل کا، یا آپ کے گھر کے ماحول کا ایڈکٹ ہو گیا ہے تو وہ دیکھتا رہے گا اور ایونچولی آپ کچھ نہ کچھ ارن ضرور کر لو گے. اور اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہتے ہو، بہت سارے لوگوں کو یہ پسند نہیں ہے، تو آپ اپنے گھر سے ورک فرام ہوم، بہت ہمیں کووڈ میں بھی بہت نظر آیا. لیکن عام بھی میں بہت ساری خواتین کو جانتی ہوں جو جیسے بیکنگ سیکھ کے بیکنگ کر رہی ہیں. میری والدہ جہاں رہتی ہیں لاہور میں، ان کے ساتھ والے گھر میں رہتی تھی، وہ ان کو ہوتا کہ ایسا کچھ ضروری نہیں ہے کہ وہ ارن کرنا ضروری نہیں، لیکن شوق کے پیچھے انہوں نے باقاعدہ بیکنگ کا کورس کیا، اور وہ بہت خوبصورت کیکس بنا رہی ہیں. اور ظاہر ہے کہ اس میں سارے معاملات میں ایک چیز یہ ہے کہ وقت لگتا ہے، اور ہم لوگ اس وقت لگنے کو جو ہے نا، وہ جب ہم پریپیئر ہو رہے ہوتے ہیں نا، اس میں ہم اس کو مصیبت سمجھ لیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ بس ہم لوٹ جائیں، اب یہ نہیں ہو رہا، اب ہم لوٹ جائیں. تو اگر ہم تھوڑا سا انتظار کر لیں اور محنت کرتے رہیں
تو آہستہ 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 ہم جی، کہیں نہ بالکل۔ کہیں پہنچ جائیں گے۔ پہنچ جاتے بہت کچھ ہے، ہم بیکنگ کر سکتے ہیں، کیٹرنگ بہت ساری خواتین کر رہی ہیں، بوتیک کا ایون کام بہت ساری خواتین کر رہے ہیں۔ تو جو بھی آپ کر سکتے ہیں، میں خود سمجھتی ہوں کہ ارن بھی کریں، اگین اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے تو یہ جانیں کہ آپ کی زندگی کا کوئی مقصد ہے۔ بالکل، یہ اگر بہت آپ اہم ہر بات ہے۔ وقت بیٹھ کے سوچ رہے ہیں گھریلو مختلف معاملات میں، تو پھر جو ہمارے یہاں فرسٹریشن ہے، جو ہمارے یہاں گھروں میں لڑائیاں ہیں، جو ہم بچوں پہ ایکسٹرا آرڈینری قسم کے کچھ غلط تجربے کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے، وہ اسی لیے کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت بہت ہے، مقصد نہیں زندگی ہماری۔ مقصد نہیں ہے۔ بالکل، یہ آپ نے بڑا اہم پوائنٹ ریز کیا ہے، اور یہ اس چیز سے اندازہ ہوتا ہے ہمارے جو بہت سارے لوگ اس طرح کا کام، کریٹیو کام کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اس چیز کو جو ہے وہ ہیڈک سمجھتے ہیں کہ جی میں اتنا عرصہ ویٹ کروں۔ تو زندگی میں جو مقصد آپ فائنڈ کرتے ہیں تو آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہیں چیزیں، زندگی میں آگے بڑھنا اور کچھ کام کرنا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے جو جدید دور میں کتنا ضروری ہے ایجوکیشن، اپنی فیملی لائف کو دیکھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے مقصد کو حاصل کر کے سوسائٹی میں کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرنا؟ اچھا، پتہ ہے ہمیں جو ہے نا وہ زندگی میں ہمیں ڈیوائڈ چیزوں کو کرنا سیکھنا پڑے گا سب سے پہلے تو۔ صحیح۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کتنا ٹائم، اکثر ہم ایسے ہوتا ہے کہ ہم اتنا اوور ایمبیشیس ہو جاتے ہیں کہ ہم باقی سب کو چھوڑ کے کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں بس اس پوائنٹ پہ پہنچنا ہے اور پہنچنا ہی پہنچنا ہے۔ تو ایمبیشیس ہونا اچھا ہے، اوور ایمبیشیس ہونا اچھا نہیں ہے۔ وہ اوبویس سی بات ہے کہ اگر آپ میرڈ نہیں ہیں تو آپ کو اپنے گھر میں اور اپنی لمیٹیشنز میں رہنا ہے، کیسے رہنا ہے وہ سیکھنا ہے۔ پھر اگر آپ شادی شدہ ہیں تو سب سے پہلے آپ اس ماحول کو سمجھیں جس میں آپ رہ رہے ہیں، اور اس ماحول میں رہتے ہوئے آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں سوچیں۔ اور ڈویژن بہت ضروری ہے کہ ٹائمنگ کو دھیان دیں کہ آپ کیا ٹائم دے سکتے ہیں، ایسا ٹائم جو صرف آپ کا ٹائم ہے۔ کہ اگر میں جس طرح جب میں لکھتی تھی تو بھی میں جو میرا سونے کا ٹائم ہے اس میں لکھا کرتی تھی، کبھی میری کوئی ڈیوٹی نہیں رہ رہی ہوں گھر کے طرف سے اور یا شوہر کی طرف سے۔ تو یہ سب چیزیں مینیج کرنا آپ کو آنا چاہیے۔ آپ نو ڈاؤٹ آپ مینیج کر ایک بار سیکھ لیں تو زندگی پھر چیزیں آسان ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تھینک یو ویری مچ آپ کے وقت کا اور قیمتی خیالات کا، اور میں آپ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، اور کوئی آپ کا میسیج اگر میں اپنے ویورز کے لیے تو میں وہ ضرور لینا چاہوں گا۔ بس میرا جو ہے وہ میسیج یہی ہے کہ ہم لوگ بہت ہی، مجھے لگتا ہے کہ خواہ مخواہ میں جسے کہتے ہیں نا جیے جانا، ہم وقت گزار رہے ہیں، وقت کاٹ رہے ہیں، تو وہ نہ کریں، کچھ نہ کچھ کوشش کریں۔ آپ اس سے کچھ ارن کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے ہیں، آپ دل کا سکون ہی ارن کر لیں، اور کچھ نہ کچھ کریں، اپنی کوئی ایسی کریٹیوٹی بنائیں، کچھ ایسا کریں کہ آپ کو سکون ملے دیکھ کے یا سوچ کے کہ بھی میں نے یہ کیا ہے، اب اگر اگلے لمحے میں مر بھی جاؤں تو میں کم از کم کچھ کر کے جا رہا ہوں یا جا رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کا، اور آج آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ ایاز، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آؤں اور اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں۔ میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں آپ کے ایفرٹ کو کہ آپ ایک خاص کمیونٹی سے اس طرح سٹینڈ لینا اور پھر اس پہ کام کرنا، اس پہ ڈٹے رہنا، اور لوگوں کا سامنا کرنا ہی ہمارے ہاں بہت مشکل ہے۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں، مختلف جب معاملات ہوتے ہیں تو میں یہ بہت اس بات کا ذکر کرتی ہوں کہ ہمارے ہاں بھی ہم خود مائنارٹیز کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، اور آپ لوگوں کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں اور آپ کیا پازیٹیوٹی دے رہے ہو، یہ دیکھ کے بہت اچھا لگتا ہے مجھے، اور میں چاہوں گی کہ آپ یہ جاری رکھو۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو ونس اگین، تھینک یو۔